ना सलाह की तमन्ना ना सताइश की परवाह, ये वो चंद अल्फाज हैं जिन्हें डॉक्टर S.A. बर्नी मरहूम ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया और मुस्तहिक लोगों की मदद को अपना शुआर बनाया। अपनी जिंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ किया। दिन रात बस सरबस्ता यही लगन के हर तरह दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए। इसी जुस्तुजू में बिलाखिर 1992 में शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई, जिसके ज़ेर साया मरहूम डॉक्टर S.A. बर्नी ने गरीब और मुस्तहिक इंसानियत की खिदमत के लिए अनथक और बेशुमार काम किए। ना दिन की परवाह ना रात का आराम, बस यही जुस्तुजू कार फरमा रही कि लोगों के काम आना है। डॉक्टर S.A. बर्नी साहब के इंतकाल के बाद तमाम तर जिम्मेदारी मरहूम के साहबजादे शुजात बर्नी ने अपने कांधों पर उठा ली और अपने वालिदे मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी जज्बे से लोगों की खिदमत की। इसी खिदमत को अपना अव्वलीन फर्ज समझा और खुद को इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दिया कि आज भी शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट 27 सालों से गरीब, मुस्तहिक और परेशान हाल लोगों की खिदमत करती चली आ रही है। जैसे कि मुस्तहिक बच्चों की शादियां करवाना, शफाफ तालीम, शफाफ सेहत, शफाफ रोजगार, शफाफ राशन, शफाफ दस्तरखान, शफाफ चिल्ड्रन प्रोग्राम, शफाफ ह्यूमन राइट्स, शफाफ पुरामन कराची, शफाफ जेल सर्विस, शफाफ विंटर डिस्ट्रीब्यूशन, शफाफ आसान घर, शफाफ लीगल एड समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब, जलजला और मौजूदा कोविड-19 से होने वाली तबाहकारियों से लोगों की बहाली के लिए काम करना है। गर्ज हर शोबे जिंदगी में किसी न किसी तरह मुस्तहिक लोगों की खिदमत करना है। शफाफ का मकसद लोगों को भिखारी नहीं खुद कफील बनाना है। ये तमाम मुस्तहिक अफराद वो लोग हैं जिन्हें जिंदगी का दुश्वार तरीन सफर तय करने के लिए हमारे और आपके भरपूर ताउन की जरूरत है। इन गरीब लोगों की ये दर्दमंदाना पुकार इस बात का तकाजा करती है कि शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट अपनी इंसानी खिदमत का दायरा-ए-कार मजीद वसी करे। शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट के इस नेक मिशन को आगे बढ़ाना और तमाम फलाही कामों में वुसअत लाना आपके ताउन और इमदाद के बगैर मुमकिन नहीं है। शुजात बर्नी मुल्क भर में मुखय्यर हजरात और अवाम से आजिजाना अपील करते हैं कि वो अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए अपने मरहूमीन के साले सवाब और सदक़े जारिया के लिए प्लॉट, मकान, दुकान, एम्बुलेंस, OPD सेंटर्स शफाफ ट्रस्ट को अतिया कीजिए या इसकी खरीदारी के लिए बड़ा हिस्सा इंसानियत की फलाह के लिए वक्फ कीजिए। अपनी ज़कात, सदकात, किसी भी किस्म की अतियात शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएं। शफाफ वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट www.shafafttrust.org के जरिए दे सकते। शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है, दरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद व असहाब मोहम्मद पर। नाज़रीन मोहतरम, अगर कोई शख्स इस रहती दुनिया तक चाहता है कि उसका वजूद ख़त्म होने के बावजूद भी पूरे वजूद के साथ लोगों के दिलों पर राज करे, इंसानी दिमागों पर हुकूमत करे, चाहता है कि मरने के बाद भी ना मरे, तो नाज़रीन बस वो बेजा लोगों की खिदमत करे। क्योंकि जो भी शख्स या इदारा या NGO इंसानी खिदमत करती हैं या फिर अपने मुंह का निवाला दूसरों को देते हैं या अपनी बची हुई रकम में से भी बचाकर इंसानों की खिदमत करती हैं, तो वो ना सिर्फ वो इंसान की खिदमत करने के साथ साथ वो अपने आप को सुरखरू करने के साथ साथ तोशा आखरत के साथ साथ वो अपने आने वाली नस्लों को भी एक बेहतरीन माशरा तैयार करके देने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इंसान रहे या ना रहे इस दुनिया में, मगर उसकी की हुई खिदमत रहती है जो कि उसको ता क़यामत तक ज़िंदा रखती है। इसी नज़रिए, इसी सोच, इसी फ़िक्र के साथ एक ऐसी NGO जिसका नाम शफाफ वेलफेयर है और उसके रूह रवां जनाब शुजात बर्नी आज मेरे साथ मौजूद हैं।
پیش کرنا چاہوں گا جناب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ آپ کی بڑا انتہائی متشکر ہوں میں آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ، اور آپ کے لیے بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، بہت شکریہ۔ شہید بھائی، کون سا ایسا جذبہ تھا، کون سا ایسا واقعہ تھا جس نے آپ کو تیار کیا ایک رضاکار بننے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری فیملی کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ کے اندر ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، برنی فیملی الحمدللہ پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں جو ہے نا انسانی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک آرگنائزیشن بنا لیں یا ٹرسٹ بنا لیں، این جی او بنا لیں، ہم جب ہی کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، کسی کے جو ہے کام آ سکتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ شفا ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ میرے والد مرحوم رن کرتے تھے اس ادارے کو، اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے پھر ان کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں اس ادارے کی اور ایکس وائی جو بھی چیزیں تھیں ان کی تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں نازک کندھوں نے اٹھائیں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جو ہوں اتنی جلدی اور ان چیزوں کو جو ہے فیس کروں گا، اور بہت مشکلوں کے بعد جو ہے بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ورثے میں لوگوں کو گاڑیاں ملتی ہیں، جائیداد ملتی ہیں، پراپرٹی ملتی ہیں، آپ کو ورثے میں ایک ایسی جینیٹک میں ایک ایسے ہی آپ کو جذبہ ملا جو کہ انسانی خدمت کرنے کے لیے اجاگر کر کے رکھا ہوا ہے آپ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، میرے والد مرحوم بہت ایماندار افسر تھے، اور ان کا جو ہے پولیس سے بھی تعلق تھا اور وفاق کے ادارے سے بھی تعلق تھا، اور مطلب لوگوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ اطراف کے جو دوست احباب تھے وہ بتاتے تھے میری والدہ محترمہ کو کہ بھائی وہ اتنے بھر کے بیگ لے کے جاتا ہے۔ تو میری امی سے پوچھا میرے ابو نے کہ بھائی میں لے کر آ سکتا ہوں، تو میری ماں نے صاف منع کر دیا کہ بھائی میں دال چٹنی کھا لوں گی، دال روٹی کھا لوں گی، میں وہ گزارا کر لوں گی، لیکن رشوت برداشت نہیں کروں گی۔ الحمدللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ رشوت تو دینا لینے والا دونوں ہی دوزخی ہیں، تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ میرے والد نے جو ہے محنت کری اور الحمدللہ ہمیں رزق حلال کھلایا، کیونکہ بات یہ ہے کہ مجھے آنر ہے، مجھے بڑا فخر ہے الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے اتنی ہمت طاقت دی کہ میں نے اپنے والد کا نام کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں بات یہ کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جنریشن کہاں جا رہی ہے، ایون کہ یہاں پر باپ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور سگریٹ ہاتھ میں جو ہے وہ پھپکارے مار رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ جنریشن اس وقت چل رہی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو بہت ہمت دی ہے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ بڑی محنتوں کے بعد جو ہے ہم ابھی بھی محنت کر رہے ہیں، اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، شفاف ویلفیئر کا بنیادی مقصد کیا ہے، میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے، میں تھوڑا شفاف ٹرسٹ کے بارے میں بتاؤں۔ شفاف ٹرسٹ جو ہے 1992 میں جو ہے اس کی داغ بیل ڈالی تھی میرے والد مرحوم نے، ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، فیملی ٹرسٹ تھی ہے، اور جب میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد جو ہے ایز اے پریزیڈنٹ مجھے الیکٹ کیا گیا۔ تو جب میں رجسٹرار کے سامنے حاضر ہوا تو اس وقت میرے ابو کا نیا انتقال ہوا تھا، 2-4 مہینے بعد میں جب لے کے جاتا ہوں بھائی یہ امینڈمنٹ ہونی ہے ڈیٹ، تو رجسٹرار مجھے بولتے ہیں بھائی شجاعت برنی صاحب حاضر ہوں۔ تو میں جب حاضر ہوتا تو میری تھوڑی دھاڑی مونچھیں آئی ہوئی تھیں، پوری نہیں آتی میری، اور میرا عجیب و غریب حالت تھی۔ انہوں نے بولا بھائی شجاعت برنی صاحب کو بلائیں آپ، میں نے کہا سر میں ہی ہوں۔ تو بولے بھائی تم میں کیا کرنا ہے ٹرسٹ کو، مطلب کیا کرو گے تم، چھوڑو اس کو۔ میں نے کہا سر میں اپنے والد صاحب کا نام آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو باقاعدہ انہوں نے مجھے پاس بلایا، پاس بلا کے انہوں نے مجھے دھبدبی دی، انہوں نے بولا بیٹا تم جو ہے کچھ کر لو گے، تو میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ کرنے کی، اور لیٹس سی۔ اچھا ہاں، آپ نے مجھ سے اہم سوال پوچھا کہ مقصد کیا ہے، تو جب بنیادی مقصد کیا ہے، جب میرے والد مرحوم نے اس کی بنیاد ڈالی تھی تو مقصد جو یہ تھا کہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو سفید پوشی میں رہتے ہوئے مدد کرنا، اور میرے والد مرحوم کا یہ کاز تھا، مشن تھا کہ ایک شیلٹر ہوم بنانا ہے، اور شیلٹر ہوم بنانے کی جگہ بھی مل گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت نہیں دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کو سلو پوائزن دیا گیا تھا میرے والد مرحوم کو۔ تو جگہ بھی مل گئی تھی، سب کچھ انتظامات ہو گئے تھے اولڈ ہوم کے لیے، لیکن وہ سائن رہنا باقی رہ گیا تھا، ہونا باقی رہ گیا تھا۔ تو وہ مشن میرے دماغ میں تھا اب تک، اور الحمدللہ ابھی بھی ہماری اس وقت جدوجہد جاری ہے، اور مجھے کافی ایسی آفرز آتی ہیں کہ بھائی آپ یہ زمین لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں خود محنت سے اس کو جو ہے یوٹیلائز کروں، اچھی طریقے سے کچھ جگہ دیکھ کر، اور کراچی کے بیچوں بیچ
جو ہے میں شیلٹر ہوم بناؤں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت شیلٹر ہوم تو بہت سارے ہیں کراچی میں, لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ فوت کر رہے ہیں یہ لوگ. وجہ یہ ہے کہ آپ نے 4 بستر لگا دیے, آپ نے ان کو ٹی وی لگا دیا, ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے دی. نہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. آپ نے جو وہاں بزرگ آ رہے ہیں, میرا یہ کہنا ہے, میرا ماننا ہے کہ جو وہاں بزرگ آ رہے ہیں, ٹھہر رہے ہیں, یہ ہمارے ملک کا, ہمارے کراچی, ہمارے پاکستان کا اثاثہ ہیں یہ بزرگ. ان کے پاس جو سیکھا ہوا عمل ہے, جو ان کے پاس نالج ہے, وہ آپ جو ایک 4 دیواری کے کمرے کے اندر سے وہ صرف قید کر رہے ہیں. میری ایک گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگ شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں, وہاں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, وہاں پر ایسے ایسے بزرگ آتے ہیں کہ مطلب آپ کی سوچ ہے, ہماری سوچ ہے, ان کو آپ نے 4 دیواری میں ڈال دیا. نہیں, ایسا نہیں کریں آپ ان لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں, ان کی جو ہسٹری ہے وہ بتائیں. آپ یہ بتائیں مجھے, آپ کو, ہم کو اب تک پاکستان جو ایجاد ہوا کس طرح بنا, کتنی مشکلوں کے ساتھ بنا, کسی کو بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. صرف یہ پتا کہ بھائی جان لوگ جو ہے کٹ پٹ کر آئے تھے. نہیں, ہم لوگوں کو پاکستان کی نالج نہیں ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر میں بھی اپنا شیلٹر ہوم بناؤں گا تو وہاں پہ جو ضعیف آتے ہیں, پہلی بات تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی ماں باپ اثاثہ ہیں, ان کو آپ نے بڑے طریقے سے لے کے چلنا ہے, وہ آپ کے سر کے تاج ہیں. لوگوں نے تاجوں کو جو ہے باہر نکال کے چھوڑ دیا ہے, سوائے بالکل باہر نہیں نکال کے چھوڑا ہے, قدموں میں روند کے چھوڑ دیا ہے تاجوں کو. اور یہ 22,000 لوگوں کی قربانیاں تھیں کہ جس کے بعد یہ ملک ہمیں ملا تھا, اور ملک ملنے کے بعد ہم نے کیا حشر کیا ہے جناح کے ملک کا, جناح کے نظریے کے, جناح کے خواب کا. اور میں آپ کے ادارے کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شفاف ویلفیئر کا کون سا شعبہ ایسا ہے جو بہت زیادہ ترجیحات کا حامل ہے اور آپ لوگوں کا خاصہ بھی ہے؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال آپ نے مجھ سے پوچھی, جب میرے والد مرحوم جب یہ رن کر رہے تھے تو شیلٹر ہوم تھا. جب میرے ہینڈ اوور ہوا تو ہم جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے رہے. ہماری جیل سروسز رہی. جب میں نامنیٹ ہوا ایز اے پریزیڈنٹ تو سینٹرل جیل کے اندر جو ہے میرا پہلا پروگرام تھا. سینٹرل جیل کے بعد پھر ڈفرینٹ پروگرامز میں جیل کے اندر ہی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہا. اس کے بعد پھر جوینائل جیل سے جب باہر نکلا تو پھر اسپیشل بچوں کے لیے پروگرامز کرے, ان کے لیے موٹیویشنل پروگرامز کرے. اس کے بعد پھر میں سی پی چائلڈس پر آ گیا. سی پی چائلڈس کے بعد پھر میں نے کوشش, جب جو لاک ڈاؤن گزرا, فرسٹ لاک ڈاؤن جو تھا, اس کے اندر ہمارے پاس اپلیکیشنز آ رہی تھیں کہ بھائی ہمیں راشن چاہیے, ہمیں فراہم, جو ہماری سرکار تھی جو ہمیں سپورٹ کر رہے تھے الحمدللہ اللہ کے حکم سے. اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو سپورٹ کرائے گا, اللہ نے کروایا, ہماری اوقات نہیں ہے. جو لوگ ہمارے ادارے کو سپورٹ کرتے تھے ان کی اپلیکیشنز تک ہمارے پاس کالز وغیرہ تک آ رہی تھیں کہ یار ہمیں بھی سپورٹ کریں, اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو مطلب بہت کٹھن وقت تھا وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایسی اپلیکیشنز آ رہی تھیں کہ بھائی ہم رینٹ کے گھر پر رہتے ہیں اور ہم رینٹ نہیں بھر پا رہے, 3 مہینے ہو چکے ہیں, 2 مہینے ہو چکے ہیں, 5 مہینے ہو چکے ہیں, اور مالک مکان میری نوجوان بیٹیوں پر نظر رکھا ہوا ہے. شرمناک واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب میرے پاس اپلیکیشن آئی تو اس طریقے کی 1-2 اپلیکیشن آئی, میں نے اگنور کرا. میں کھل کے بتا رہا ہوں, اگنور کرا. میں نے کہا یار ہوگی ایکس. تو میں نے اسلم بھائی کو بولا, اسلم بھائی ذرا چیک کر آؤ. تو بھائی جب وہ چیک کر آتے تو نازیبا الفاظ وہاں پر استعمال ہوئے مالک مکان کی جانب سے. تو پھر میں نے بولا یار میں مطلب میرے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, میں کہاں سے کروں. مطلب ایک بات لوگ سوچتے ہیں کہ این جی او لوگ پیسہ کمانے کے لیے آن کرتے ہیں, لیکن بات یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, لیکن ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح شوگر کوٹڈ لفظوں میں اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, تو جب انہوں نے اپلیکیشن وغیرہ دی ہمیں, تو میں وہی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اب جو ہمارا آپشن, جو ہمارا شعبہ ہے, اہم شعبہ جس پہ ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں, وجہ یہ کہ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ کے سر پر چھت نہیں ہوگی آپ کی, تو آپ کا مالک مکان آپ کو وہ سلوک کرے گا آپ کے ساتھ کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. تو دوسرا یہ, پھر جب ہم نے اسلام بھائی کو بھیجا, جب وہاں سے وہ آنے کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے بتائی تمام باتیں. تو اسی آفس کے اندر جو ہے میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بولا بھائی تم پریشان نہیں ہو, ہم کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم یہاں پر ایک راٹے کا بیگ دینے پہ تنگ آ رہے ہیں, ہمارے پاس 100 اپلیکیشنز ہیں, ہمارے پاس 30 بیگ کے پیسے ہیں, کس طرح کریں گے, کس طرح گھر دیں گے ہم. تو انہوں نے مجھے یہ بات بولی آپ پریشان نہیں ہو. تو بہرحال انہوں نے اپنے پلان بتایا کہ بھائی آپ ایک کام کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو گھر دیں. میں نے کہا یار نہیں کرو ایسی باتیں, بالکل ہی مطلب ایسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم کیسے دے سکتے ہیں گھر, یار ہمارے پاس اتنا فنڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے بولا آپ پریشان نہیں ہو, ہم اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, کہ اچھے برے انسان ہر جگہ پر ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم نے کوشش یہ کری کہ ہم نے جو ہے گھر بنا کر دینے کی تیاری شروع کری. بھائی ایڈورٹائزمنٹ اسٹارٹ کری کہ بھائی جس کو گھر چاہیے وہ ہم سے رابطہ کرے. تو اب اللہ کے حکم سے ہم نے لوگوں کو 5 لاکھ روپے میں گھر کا جو چھت دے رہے ہیں, چابی دے رہے ہیں.
کہ 5 لاکھ روپے میں جو ہے آپ گھر کے مالک بنیں, بقایا جات جو اماؤنٹ ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے ادا کریں, جس طرح آپ کسی رینٹ کے گھر پر رہتے ہیں. رینٹ کا گھر آپ کا نہیں ہوگا کبھی بھی, لیکن وہ گھر جو ہم دے رہے ہیں شفاف ہومز کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے شفاف آسان گھر, اس میں وہ گھر آپ کا ہو جائے گا 4-4.5 سال کے اندر. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے سربراہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو شفاف ٹرسٹ کی طرف سے وہ گفٹ ہوگا وداؤٹ کسی زکوٰۃ کے, کسی فطرے کے, صاف ستھرا عزت دار طریقے سے جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. کیا کہنا ہے ناظرین محترم, دلی طور پہ میں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کروں گا جناب شجاعت برنی صاحب کو کہ ان کا ادارہ ایک بہت مثبت طریقے سے لوگوں کو چھت دینے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, اور 5 لاکھ روپے میں گھر دے رہا ہے. میرا سوال ہے شجاعت بھائی, 5 لاکھ روپے بھی ایک غریب کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے پاس 5 لاکھ روپے تک ہوں تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے, وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر پا رہا 5 لاکھ روپے کی وجہ سے. اور اگر وہ اپنی بیٹی, وہ اس کی ترجیحات سب سے پہلے ہیں, اس کے پاس گھر ہو یا نہ ہو, بیٹی کی شادی, تو آپ لوگ 5 لاکھ روپے میں دے رہے ہیں تو غریب کے لیے تو یہ بھی بڑی بھاری رقم ہے. اچھا دیکھیں, میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں. بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے نے کبھی بھی اس ادارے کو یہ نہیں سمجھا کہ یار لوگوں کو بھکاری بناؤں. اچھا, ہمارے ادارے کا مقصد, اولین مقصد ہے لوگوں کو بھکاری نہیں خود کا فیل بنانا ہے. اچھا, اگر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ راشن دیتے ہیں, اس کے بعد نہیں دیتے ہم. اب وجہ پوچھے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس کی لت لگا دی تو وہ کام دھندے سے فارغ ہو جائے گا. اس وقت کراچی کا نوجوان طبقہ سڑکوں پہ بیٹھ کر سفید پوش خواتین حضرات دسترخوانوں پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ کھانا کھلانا ثواب ہے, میں مانتا ہوں ثواب ہے, لیکن آپ نے کراچی کی جو ایک رگ تھی, جو ایک خوبصورتی تھی کراچی کو, آپ نے جو ہے بھکاریوں میں کنورٹ کر دی ہے. معذرت کے ساتھ بات یہ ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت سارے ادارے اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو آپ خود کا فیل کیوں نہیں بناتے؟ آپ اتنا پیسہ کھانوں میں لگا رہے ہو, آپ منی انڈسٹریز کیوں نہیں لگاتے؟ مجھے یہ بتائیے. ہمارا ادارہ خود کا فیل بناتا ہے, بیکاری نہیں بناتا. ہمارے پاس جتنا فنڈ ہے, جتنی چیزیں ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم نے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی ہیں. اور ابھی بھی جو میں گھر بنا کر دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے, یہ اللہ میری مدد فرما رہا ہے, اچھے لوگوں کی سپورٹ ہے میرے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. آپ نے سپورٹ کی بات کی, میرا سوال ہے کہ کون کون سے اسپانسرز آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کوئی بڑا نام یا کوئی بھی جو آپ کا بڑا ہی بہترین قسم کا محسن ہو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نام نہیں لوں گا. وجہ یہ ہے کہ ہم ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا, جو شفاف ٹرسٹ ہے یہ شجاعت برنی ہے. شجاعت برنی کچھ بھی نہیں ہے. شفاف ٹرسٹ پہلے ہے, اس کے بعد پھر ہماری پوری ٹیم ہے. میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں, پہلی بات. دوسرا یہ کہ ہمارے جو سپورٹر ہیں, سب سے پہلے تو ہم نے اپنا تیہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا جو بزنس ہے, ہم نے اس میں سے 1%. کون سا بزنس؟ ہمارا بزنس ہے برنی انٹرپرائزز, میری کمپنی ہے. جو اس وقت ہم جو بھی کماتے ہیں XYZ, جو بھی روزی کماتے ہیں, اس میں سے ہم نے ایک حصہ بنایا ہوا ہے کہ ادارے کو دینا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی سے نہ لیں, لیکن بات یہ کہ اتنا ہم پر پریشر ہوتا ہے کہ ہم مطلب نہ لیتے ہوئے بھی ہم کوشش کرتے ہیں, لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں سپورٹ کرو نا. تو بات یہ کہ لوگ سپورٹ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کے اپنے الگ الگ مفادات ہوتے ہیں, تو ہم بہت ریزرو ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو بیسٹ سپورٹر ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بولتے ہیں بھائی ہمارا نام نہ ہے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہم ایک برج کا رول ادا کر رہے ہیں, ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا, تو اسی طریقے سے جو ہے ہم برج کا رول ادا کر رہے ہیں. بڑی للہیت کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں, اور اس دور میں بھی ان کا قد بہت بڑا رہے گا, اور اگلے دور میں بھی ان کا قد بہت بڑا رہے گا. اچھا, یہ شفاف ویلفیئر ٹرسٹ کا آڈٹ ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہوتا ہے, اکاؤنٹس ہیں, مینٹینس ہوتے ہیں الحمدللہ. اچھا, مزیدار بات یہ اتنا پیسہ آتا ہی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا جی, سچی بات تو یہ مطلب کتنا میکسیمم کتنا آپ لوگ آ جاتا ہے پیسہ؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں سے پیسے نہ لیں. اچھا, ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں, اپلیکیشنز کے اوپر ایک ہمارا لیٹر ہیڈ لگتا ہے, اور وہ مخیر حضرات کے پاس جو ہے پیش ہو جاتا ہے. ہم بولتے ہیں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, آپ اس فریادی کی فریاد پوری کر دیں. اچھا جی, آپ کی گفتگو سن رہا ہوں میں اور باتیں سن رہا ہوں, تو کوئی ابھی آپ نے سوچا کہ سیاست کی طرف رخ کرنے کا مستقبل میں, یا سیاست کی طرف جانے کا, یا شفاف ویلفیئر کو سیاست کی طرف لے جانے کا, یا خود کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہم غیر سیاسی ہو کر کام کر سکتے ہیں, عوام کی خدمت کر سکتے ہیں, وہ ہم سیاست میں آ کے نہیں کر سکتے, کیونکہ کالی سیاست میں بھی جو رہ کے عوام کی خدمت کرنا چاہیں اور کر سکتے ہیں, وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ان کالی بھیڑوں کے بیچ میں آ کر ایسا جو ہے نا مطلب گھن چکر بن جائیں گے آپ کہ آپ بولیں گے بھائی جان سیٹ چھوڑ دو, یا تو آپ اس جیسے بن جاؤ گے, یا تو آپ اگر واقعی ایماندار ہو گے تو وہ سیٹ کو آپ اللہ حافظ کر دو گے. کیونکہ اب تک کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی نمائندہ یا کوئی بھی ایسا وزیر یا کوئی ایسا منسٹر یا ایم پی ایم ایل اے نے اپنی کرسی نہیں چھوڑی, سب مزے لے رہے ہیں. بہترین ان کی بات ہے, ان کی گفتگو. یہ بڑا سوال ہے, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, مگر میں نے سوچا تھا کہ یہ سوال میں عمومی طور پہ نہیں کرتا کسی بھی ایک فلاحی کام کرنے والے سے, مگر ان کی ایسا کیوں لگا مجھے ذرا بتائیں گے. میں نے ان کی گفتگو سن کے اور ان کی جس طریقے سے انداز تکلم ہے اور جس طریقے سے یہ درد دل رکھا ہوا ہے انہوں نے, جس طریقے سے معاشرے کے ساتھ جو زیادتی, ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو بڑے بہت بہترین طریقے سے یہ محسوس کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے ایک سچے اور ایک سچے اور ایک ایماندار حب الوطن بندے کی. تو شجاعت بھائی, میرا سوال اس وقت آپ سے بڑا ہے. میں نے سوچا تھا میں آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا, مگر گفتگو سے مجھے ایک حوصلہ دیا ہے اس گفتگو نے کہ میں آپ سے کر لوں یہ سوال, کیونکہ آپ اس کا شاید بخوبی جواب دیں. عمومی طور پہ اس وقت کراچی میں 34,000 NGO ہیں, 34,000 NGO کام کر رہی ہیں ایک ہی کاز کو لے کے کہ غربت, مفلسی, بے روزگاری, یتیمی کو مٹا کے رکھ دیں. مگر یہ 34,000 اس شہر کراچی کی NGOs اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ابھی تک احساس محرومی, غربت, مفلسی, لاچارگی ختم نہیں کر پا رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 34,000 NGOs ہیں وہ تو لفافوں میں, ساری وہ سب لفافوں میں, لیکن چند NGOs, چند فلاحی ادارے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں. جو کام گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ کام کر رہے ہیں فلاحی ادارے. ہم تمام فلاحی اداروں کو نہیں کہہ سکتے بھائی, وہی بات ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی ہیں. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو واقعی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک جگہ پریشر نہیں کیا جا سکتا نا. بہت ساری ایسی NGOs ہیں جو ان کو جتنا فنڈ ملتا ہے اس حساب سے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. تو میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں گا. دیکھیں بات یہ کہ میرے پاس 10,000 اپلیکیشنز آ رہی ہیں مثال کے طور پر, اور میرے پاس فنڈ آ رہا ہے 1,000 کا, تو میں اس کو کس طرح یوٹیلائز کروں گا. تو وہی بات ہے کہ اب میرا میسج آپ کے چینل کے توسط سے یہ ہے کہ اگر ہم تمام آرگنائزیشنز, تمام NGOs ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں, ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کی جو خیرات دیتے ہیں ہم کو, کراچی والوں کو, اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہم کو. بڑی بہترین اور بہت زبردست بات ہے. یہ ادارہ چلانے کے لیے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیا کیا چیزیں آپ کو رکاوٹ بن رہی ہیں, آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں, اور اس پلیٹ فارم سے, اس چینل کے توسل سے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں اگر چاہیں. خان صاحب تو بہت لولی ہیں, اور میں تو ان کو جو ہے نا بہت لائک کرتا ہوں گا جب وہ کرکٹر تھے. اچھا, ہاں میں پوری بات کر دوں. صحیح, جب وہ کرکٹر تھے. اور بات یہ ہے کہ میرا میسج صرف یہ ہے, اور مشکلات جو ہمیں آتی ہیں درپیش وہ یہ ہے, سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمارا جو ایک نام ہے برنی فیملی, جب ہمارا نام لگ جاتا ہے تو لوگ بہت سے یہ بات بولتے ہیں, یار جو ہے انصار بھائی نے یہ کر دیا اور فلانا یہ کر دیا, سارے بھائی نے یہ کر دیا, تو تم لوگ بھی. میں نے کہا بھائی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, ان کی خدمات ہیں ہمارے پاکستان میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات آتی ہیں وہ صرف فنڈ کی آتی ہیں, اور کوئی مشکلات نہیں آتی. وجہ یہ کہ دیکھیں فلاحی ادارے میں فنڈ نہیں ہوگا تو فنڈ جب ہوگا ہی نہیں تو کیسے ہم کسی کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر 1 روپیہ بھی ہمارے ادارے کو دے رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کو آڈٹ ہم سے ہاتھوں ہاتھ لیں, اس کی ریسپٹ لیں. آپ کو جیسا آپ کو سکون مطمئن ہونا چاہیے آپ کو, ہم آپ کو, ہمارا ادارہ آپ کو کر دے گا. جیسا آپ کو کرنا ہے اپنے آپ کو مطمئن, ہم کریں گے آپ کو مطمئن. سیکنڈلی یہ کہ مشکلات تو الحمدللہ سچ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تمام گورنمنٹ ادارے جو ہے سپورٹ کرتے ہیں, اور جو ہمارے ایجنسیز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں اداروں کو. کون سی ایجنسیز؟ تمام جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں جیسے پولیس ہے, رینجرز ہے, وہ سپورٹ کرتی ہیں. وجہ یہ کہ وہ بھی انسانی کی خدمت کے لیے گوشہ ہیں, اور ہم بھی انسانی خدمت میں گوشہ ہیں. تو الحمدللہ ہمیں تمام لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اور میں جو ہوں ان سے یہ بس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو کالی بھیڑیں
ان اداروں میں بھی جو کالی بھیڑ ہیں، فلاحی اداروں میں بھی جو کالی بھیڑ ہیں، ان کو بھی نکال باہر کیا جائے، کیونکہ ان کا گندی مچھلیوں کی وجہ سے جو ہے نا پورا تالاب گندا ہوتا ہے. بس یہ میں کہنا چاہوں گا. جی بہترین. ناظرین محترم، یہ سوچ، یہ فکر اور یہ اس طریقے کے نوجوان جو اس ذہنیت کے مالک ہوں، ہمیں ضرورت ہے اس وقت حاضر میں، ان کی شدید ضرورت ہے. کیونکہ جس طریقے سے لوگ اپنے آپ کو بری و ذمہ کر کے صرف حکومت کے اوپر یا پھر عہدوں پہ فائز ہوئے ہوئے لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، تو ایسے جوانوں کی اس ملک کو، اس شہر کو انتہا سے زیادہ ضرورت ہے. ناظرین محترم، میں اکثر کہتا ہوں کہ عبدالستار ایدھی کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، اس کو لوگوں کی خدمت کرنے والا، انسانی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے والی سوچ کا نام ہے. چھیپا کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. لوگوں کو، مریضوں کو اٹھا کے ان کو ہاسپٹل پہنچانا، ان کی اس وقت مدد کرنا جب کوئی مدد کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہو، اس سوچ کا نام ہے. اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ شجاعت برنی بھی کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہو، یہ اس کا نام ہو کہ جتنے بے گھر ہیں، جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ان کو چھت دینے والے ایک نظریے، ایک سوچ کا نام ہو. ناظرین محترم، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.